अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बट। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट क्यों क्रैश कर रही है इस हवाले से कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा तज़िया भी। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि BTC की प्राइस कल की जो कैंडल है, कल BTC ने अपना जो लोकल टॉप है उसको टच किया और फिर दोबारा 30,000 से नीचे तकरीबन 29,800 की प्राइस पे अपना लोएस्ट बनाया। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो BTC की प्राइस 30,200-250 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही है। मार्केट क्यों क्रैश कर रही है? सिर्फ BTC तो खैर इतना ट्रेड, आल्ट कॉइन्स जो है अच्छा खासा क्रैश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज के बुलेटिन में जो मैंने न्यूज़ सारी लर्न की है मार्केट की पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट, वो सारी पैनिक क्रिएट करने वाली न्यूज़ है। वो अभी मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करता हूँ। एक दो और भी पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ हैं, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में जाके आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, सबसे बड़ी वजह जिसको आप करंट मार्केट की सिचुएशन के साथ रिलेट कर सकते हैं, जिस वजह से मार्केट क्रैश की है, मल्टी चेन प्रोटोकॉल में 126 मिलियन का एक्सप्लॉइट हुआ और अजीबोगरीब डेवलपमेंट है। इनकी टीम ट्विटर पे आके कहती है जी हमें पता ही नहीं है कि फंड्स जो है हैकर ने हैक कैसे किए हैं। इतना हम कह सकते हैं कि अब नॉर्मल फंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं हमारे ब्रिजेस से। ये भी आपको बताता चलूं कि मल्टी चेन का ये पहला स्कैम नहीं है, इनके साथ हैक नहीं है, सॉरी स्कैम कह रहा हूँ। इससे पहले भी एक्सपायर्ड हो चुका था, बल्कि अगर आपको याद है तो चंद दिन पहले मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि बाइनांस के हेड और जस्टिन सन को शायद अरेस्ट कर लिया गया। और साथ साथ मैंने आपके साथ ये भी न्यूज़ शेयर की थी कि मल्टी चेन का जो CEO है वो भी गायब है। अब ये जो मल्टी चेन ने ट्वीट की है कि हमें नहीं पता कि फ़ंड्स कैसे चोरी हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये इनसाइडर की गेम है जिसके पास प्राइवेट की है। या तो हैकर ने इनकी प्राइवेट की जो है हैक कर ली है या इनका कोई अपना ही बंदा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो CEO गायब हुआ था शायद उस दौरान कहीं प्राइवेट की लीक हो गई है या कोई पता नहीं, पीछे CEO ही है जो इनके फंड जो है वो निकाल रहा है यहाँ से। इस हवाले से बाइनांस के हेड CZ ने कहा जी कि हमारा फ़िलहाल मल्टी चेन में कोई ऐसा इशू नहीं है, ना बाइनांस को ना बाइनांस के यूज़र को ये जो करंट हैक है इस हवाले से कोई इशू है। ये हैकिंग वगैरह कल ही मेरे ख्याल है मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस साल के हाफ हिस्से के अंदर तकरीबन $3 बिलियन के ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में हैक हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे दोस्तों भाइयों। हम जैसे गरीब ममालिक ये $1-2 बिलियन के लिए क्या क्या कुछ इस मुल्क में नहीं होता। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये पूरी एक हैकिंग एक इंडस्ट्री जो है हमारे, बल्कि मैं आपके साथ एक तज़िया शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट कहते हैं कि बिटकॉइन के अलावा बाकी सब स्कैम है। वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनका मानना यह है कि बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अनहैकेबल है और अभी तक जितनी भी हिस्ट्री है क्रिप्टो मार्केट की, एक बार एक भी हैकिंग की रिपोर्ट नहीं हुई बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जबकि ये जितने एप्लीकेशन चेन्स हैं जैसे इथेरियम या इथेरियम किलर, सारे ये सारी चेन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जितनी भी ब्लॉक चेन्स हैं या उनके ऊपर जो प्रोटोकॉल्स वगैरह लॉन्च होते हैं, चूँकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉजिक्स पेश करने होते हैं। तो जहाँ कहीं गलत लॉजिक आपने पेश किया वहाँ पे ही हैकर और एक्सप्लॉइटर जो है उसने अगर स्टडी कर लिया, जो कंप्यूटर गीक्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो स्टडी कर सकते हैं। हम जैसे और आप जैसे बंदों को इन चीज़ों की समझ नहीं है। लेकिन वो जो बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं उनकी जो अप्रोच है, ये जो अप्रोच है कि बिटकॉइन के अलावा सब स्कैम है, उसके पीछे लॉजिक ही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैकेबल है। और ये हिस्ट्री भी यही बता रही है, जब से इथेरियम और इथेरियम के जितने किलर्स हैं मार्केट में, जब से इथेरियम ये एप्लीकेशन चेन आई है उसके बाद मार्केट में, उससे पहले भी स्कैम होते रहे हैं, लेकिन वो स्कैम ड्रिवन बाय इंडिविजुअल्स हैं। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग की वजह से वो हैक्स और स्कैम्स नहीं होते रहे। ठीक है, तो ये जो है बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है सारी क्रिप्टो मार्केट का। बल्कि कल मैंने शायद आपके साथ एक इस हवाले से उम्मीद की किरण एक नज़र आई थी कि एक नया प्रोटोकॉल डेवलप हो रहा है, इथेरियम का एक नया स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड में DeFi को इस तरह का सेटअप कर दिया जाएगा, हैकिंग के जो चांसेस हैं उसमें लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आई डोंट नो, इस हवाले से मज़ीद मैं ख़ुद भी अपने सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मज़ीद मालूमात आएगी तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अच्छा, ये मैं एक ट्विटर अकाउंट है उसने ट्रुथ लैब्स के नाम पर, उसका मानना यह है कि ये मल्टी चेन जो है ये एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है क्रिप्टो में, जो कि अपने ही ब्रिजेस में खुद ही फंड्स चोरी करते हैं
سیورل ڈیکسز کو رگ کرتے ہیں, ٹوکنز کا اسکیمز کرتے ہیں, اور NFTs رگ وغیرہ کرتی ہیں. یعنی وہ ملٹی چین کی ٹیم کو بلیم کر رہے ہیں, کیونکہ ملٹی چین کی جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے, تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے چیم گوئیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. اچھا, مارکیٹ کی دوسری بڑی نیوز جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں شاید پینک ہو مارکیٹ میں, کرپٹو مارکیٹ کا سب سے بڑا ایکسچینج اور اس کے ٹاپ آفیشلز, اس کے ایگزیکٹوز یکا یک جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ میں جو بائنانس کے خلاف تفتیش چل رہی ہے, جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں جواب داخل کروایا CZ نے, اس کو بنیاد بنا کے ایگزیکٹو ناخوش تھے اور وہ ریزائن کر رہے ہیں. جبکہ اس حوالے سے CZ نے ٹویٹ کیا ہے. CZ نے کہا جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹاپ ہائرارکی جو ہے وہ رول اوور ہوتی رہتی ہے, تو اس کو ایک فڈ قرار دیا ہے CZ نے. آئی ڈونٹ نو وٹ, لیکن جو سچویشن ہے اس سچویشن کا اس کرنٹ جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اوپر امپیکٹ تو بہرحال نیگیٹو ہے, اور آلٹ کوائنز جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ ڈمپ کر رہے ہیں. اچھا, اگلی بڑی نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بیرش نیوز ہے. کل اس حوالے سے ایک نیوز میں نے آپ کے ساتھ ریکارڈ کر لی تھی لیکن شیئر نہیں کی تھی ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے. جو SEC ہے یہ جتنے ڈاؤ ہیں ان کے پیچھے پڑ گیا, اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائز جو پلیٹ فارمز ہیں, ڈاؤ کیا ہوتا ہے, ڈی سینٹرلائز آٹونومس آرگنائزیشن. نارملی کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, اس پروٹوکول کے ڈیولپرز جو ہیں اس کو مینیج کرتے ہیں. جب کوئی پروٹوکول ڈاؤ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پروٹوکول کا ایک اپنا ٹوکن ہے, جس بندے کے پاس بھی ٹوکن ہوگا وہ اس کا ڈیسیژن میکر ہوگا. تو ڈاؤ کے پیچھے SEC پڑا ہوا ہے. یہ ابھی بان برج نام کا ایک ڈاؤ ہے, اس کو لیگل نوٹس بھیجے گئے ہیں, اور اس وجہ سے ان کا جو وکیل ہے اس نے ٹیم کو, پروٹوکول کی ٹیم کو ریکمینڈ کیا کہ فوراً اپنے آپریشنز جو ہیں وہ بند کر لیں. کل ایبرا کڈبرا کا جو ایکو سسٹم ہے ان کے ڈاؤ کے حوالے سے بھی وہ پلان کر رہے تھے کہ یہ جو SEC جو ہے لیگل ایکشن لے رہا ہے ڈاؤز کے خلاف, کیوں نہ ہم اپنی ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم کے اندر ہی ایک سینٹرلائز تھوڑا سا سیٹ اپ کریں, تاکہ ہم کوئی ہماری آرگنائزیشن ہو, اس آرگنائزیشن اگر ہم نے کسی ریگولیٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ جو ہمارا آفس ٹائپ ہوگا وہ وکیل ہائر کرے, اور اس طرح. بہرحال یہ پریشر ہے, یہ ڈیفائی مارکیٹ کے لیے ایک بیرش نیوز ہے, اسی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ پمپ. اچھا, اگلی ایک اور نیوز, SEC کے کریکن کے کو فاؤنڈر ہیں جیسی پاول, ان کے خلاف جی فیڈرل انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, اور ان کے گھر میں میرا خیال ہے چھاپا مارا گیا, انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں. گو کہ کریکن کے حوالے سے جو ان کی سٹاف ہے, کریکن کے جو اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے کہا جی کہ اس کا براہ راست کریکن ایکسچینج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ کو فاؤنڈر جو ہیں جیسی پال, ان کی ذاتی تعلقات, انہوں نے ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن تھی, انہوں نے ان پہ الزام لگایا, ورج نام کا, ورج سینٹر فار آرٹس, انہوں نے الزام لگایا کہ جیسی نے ان کے جو ای میلز ہے یا ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو ان آتھورائز ایکسیس کیا ہے, اور اسی کی بیس پہ ان کے اوپر تحقیق چل رہی ہے. یہ اگلی بڑی نیوز. اور ایک اور میجر نیوز, نیگیٹو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, شاید کل کے یا پرسوں کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا سیکا کے حوالے سے, گیمنگ جائنٹ, کہ امید ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گیمنگ جائنٹ ہیں یہ جب ویب 3 میں انٹری کریں گے تو دوبارہ جو ہے گیمنگ مارکیٹ, کرپٹو مارکیٹ وہ گرو کرے گی. ابھی ان کے ایک ایگزیکٹو کی نیوز شیئر کی جا رہی ہے کہ سیگا کے ایگزیکٹو کا کہنا یہ ہے کہ پلے ٹو ارن گیمنگ جو ہے وہ بورنگ ہے. تو دوسرے لفظوں میں تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ انہوں نے پیچھے جو کانٹریکٹ کیے ہیں گیمنگ اسٹوڈیوز کے ساتھ, کیا وہ گیمز بھی انہوں نے بند کر دیا ہے یا صرف یہ اسٹیٹمنٹ ہی کوٹ کی جا رہی ہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اچھی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے, میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ دوبارہ جب بل مارکیٹ سٹارٹ ہوگی اور اگر ویب 3 گیمنگ انڈسٹری دوبارہ گرو کرتی ہے تو پھر یہ جو ویب 3 گیمنگ جائنٹ ہیں یہ پیچھے نہیں رہ سکتے, کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اس ایگزیکٹو نے جو کہا ہے کہ پلے ٹو ارن جو ماڈل ہیں اس میں فن نہیں ہے, لوگ اس میں پیسے کی خاطر جو ہے وہ گیم پلے کرتے ہیں, جبکہ جو ویب 2 گیمنگ ماڈل ہے وہ سارے انٹرٹینمنٹ بیس ہے. اگر یہ انٹرٹینمنٹ ڈال دی جائے ویب 3 میں اور ساتھ ریونیو کوئی سسٹم اس طرح سیٹ اپ کر دیا جائے تو ویب 3 جو ہے اچھا خاصا گرو کر سکتے ہیں, اور پھر سارا ویب 2 گیمنگ بزنس ویب 3 میں شفٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھی آج کی ساری نیگیٹو نیوز. اب میں آپ کو مارکیٹ کی اچھی کچھ نیوز شیئر کرتا ہوں. آرتھر ہائز نے آرٹیکل لکھا ہے, اور آرٹیکل کا جو لب لباب ہے یہاں پہ, ویسے تو یہ آرٹیکل بندہ بہت لمبا لکھتا ہے, یہ ہم جیسے جن کی انگلش اتنی
اچھی نہیں ہے وہ پڑھنے بیٹھ جائے تو یہ سارا دن ہی میرا خیال ہے آرٹیکل ہی ختم نہ ہو. بہرحال میں نے سمری لی ہے اے آئی سے, وہ میں بتا دیتا ہوں. آتھر نے امید ظاہر کی ہے کہ روبوٹس اور اے آئی جو ہے ہم انسانوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو ایکسپونینشلی اس کو گرو کر دے گی. مطلب مثال کے طور پہ میں ایڈیٹر ہوں اور میرے پاس ظاہری بات ہے ایڈیٹنگ کی ایک اسکل ہوتی ہے, پھر جتنی میری ایکسپرٹیز ہے اس حساب سے میں کام کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں اے آئی کا یوز کرنا شروع کر دوں, اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ کمپیوٹر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کرنا شروع کر دوں, تو اگر عام روٹین میں ایک ویڈیو میں ایڈٹ کرتا ہوں ایک دن میں, تو ممکن ہے اے آئی کی وجہ سے میں 5, 10, 20, 100 کرنا شروع کر دوں. تو اے آئی, آرتھر ریس کا ماننا یہ ہے کہ اے آئی اور روبوٹس جو ہیں انسان کی کیپیسٹی کو انہینس کرے گا. اور آرتھر نے یہ بھی, یعنی آرتھر ہیز نے یہ بھی کہا کہ بٹ کوئن جو ہے وہ اے آئی بیس جتنے ماڈلز ہوئیں گے ان کی چوائس ہوگی ایز اے پریفرڈ کرنسی جو ہے. اور ساتھ انہوں نے ڈیٹا کی اور کمپیوٹر اے آئی وغیرہ کے سارا اپنے آرٹیکل میں ڈسکس کیا ہے. اس آرٹیکل کا جو لب لباب ہے یہ ہے کہ آرتھر ہیز کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو اے آئی انڈسٹری بلڈ ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو انٹرنیٹ کے, چونکہ یہ سارا انٹرنیٹ کے ساتھ لنک ہوگا, تو وہاں پہ جو پریفرڈ کرنسی ہوگی وہ بٹ کوئن ہوگی. اور اگر بٹ کوئن ہوگا تو بٹ کوئن کی پرائس آرتھر ہیز کی نظر میں تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ وہ گیس کر رہے ہیں. ابھی میں آج ہی کی نیوز ہے کہ بٹ کوئن کے اوپر جو لائٹنگ لیب ہے, جو بٹ کوئن کی لیئر 2 ایکو سسٹم, بٹ کوئن کی ٹرانزیکشن کی کو لائٹننگ نیٹ ورک جسے بولتے ہیں, اس کے پیچھے جو لیب ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئی ٹول کٹ اپنی لانچ کی ہے جس میں وہ اے آئی جتنے بزنسز ہیں ان کو آفر کروائیں گے. اگر کوئی بھی اے آئی بزنس اپنے پلیٹ فارم میں بٹ کوئن کو ایز اے پیمنٹ میتھڈ یوز کرنا چاہتا ہے, تاکہ کوئی بندہ بھی اگر ان کا اے آئی پلیٹ فارم یوز کرتا ہے وہ منتھلی سبسکرپشن یا وہ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو بٹ کوئن کے ذریعے کر دے. اگر یہ ابھی انہوں نے ٹول کٹ ایشو کیا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ جتنے اے آئی جائنٹس ہیں, چیٹ جی پی ٹی, مائکروسافٹ کا اپنا جو بنگ ہے, گوگل کا اپنا بارڈ ہے, اور ایک اور کریکٹر اے آئی نام کا, اس طرح کے بے شمار مارکیٹ میں اے آئی جو کمپنیز ہیں, پلیٹ فارم ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں اگر وہ بٹ کوئن کے اس لائٹنگ نیٹ ورک کو یوز کر لیتے ہیں اور بٹ کوئن ایز اے پیمنٹ میتھڈ یوز ہو جاتا ہے. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا, اوبویسلی آنے والے وقت میں جب بھی ہوگا تو یو کین امیجن کہ بی ٹی سی کی پرائس کہاں پہ جا سکتی ہے. یہ آرتھر ہیز کا گیس جو ہے وہ بالکل صحیح لگ رہا ہے فی الحال. تو جاتے جاتے جی یہ میں ایک آپ کے ساتھ نیوز آلریڈی ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی چکا تھا کہ جتنے یہ پچھلے 15 جون سے لے کے ابھی تک جتنے ای ٹی ایف اپلائی ہوئے ہیں ان کی ڈیٹس یہ دوبارہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں اپنے پاس تو آپ کر سکتے ہیں. جو سب سے امیجیٹ ڈیٹ آنی ہے, ایس ای سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اسپاٹ ای ٹی ایف اپروو کرنا ہے یا نہیں, وہ ہے آرک انویسٹ کا. کیتھی ووڈ کی جو کمپنی ہے انہوں نے بھی ری فائلنگ کیا ہے اور کوئن بیس کو انہوں نے اپنا کسٹوڈین ڈکلیئر کیا ہے, اور اس کا فیصلہ اگلے ماہ یعنی 13 اگست کو ڈیڈ لائن ہے. ایس ای سی نے فیصلہ کرنا ہے, یا تو ایس ای سی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دے گا یا ریجیکٹ کرے گا یا اپروو کرے گا. پھر اس کے بعد باقی ساری ڈیٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, اس کا آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. جاتے جاتے اوپن سی کے پلیٹ فارم کے اوپر جابس وغیرہ اوپن ہوئی ہیں. یہ کچھ ریموٹ جاب ہیں اور کچھ میرا خیال ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے کرنی ہے. اگر آپ میری کمیونٹی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا ان کے کوئی جاننے والے ہیں جو کہ کمپیوٹر ایکسپرٹ ہیں, وہ یہاں پہ اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. ان کی جو سیلریز ہیں وہ کم نہیں ہیں, میرا خیال ہے $1 لاکھ سے لے کے 3-3.5 لاکھ ڈالر پر اینم یہ سیلریز ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ کرنا چاہے, کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو یہ لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, ٹھیک ہے. لاسٹ میں جاتے جاتے یہ میں آپ کے ساتھ ایک نیوز, پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایلن مسک اور مارک زکربرگ جو فیس بک کے ہیڈ ہیں ان کی ایک وار آف ورڈز چل رہی ہے. پہلے خبریں تھیں کہ شاید ایلن مسک اور مارک زکربرگ آپس میں کیج فائٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر کچھ لوگ رپورٹ کر رہے تھے جی کہ دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہیں وہ باقاعدہ تیاری بھی کر رہے ہیں. ابھی مارک زکربرگ یعنی ان کی جو کمپنی ہے فیس بک, آج کل میٹا کے نام سے جانی جاتی ہے, انہوں نے ٹویٹر ہی کا ایک کلون بنایا ہے تھریڈ کے نام پہ. اچھا, اس میں ایلن مسک نے ان کے وکیل نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے ایلن مسک کے وکیل کا کہ آپ نے بالکل جو ٹویٹر کی کیا اسے بولتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں وہ آپ نے ایکسپلائٹ کیے ہیں. وہ کیسے
کیونکہ آپ نے ٹویٹر کے سابقہ جو امپلائیز ہیں ان کو ہائر کیا ہے، ان کو ہمارے جو جتنے آپریشنل پروسیجرز ہیں ان سب کا پتہ ہے، اور بالکل آپ اسی کی کاپی کیٹ ورژن بنا رہے ہیں ٹویٹر کا۔ یہ جو اپڈیٹس ہیں اس کا بھی مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ، اوویسلی یہ بگ ٹیک کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، بلینز آف ڈالر کے ان کے پاس ایسٹس ہیں، تو ان کا نہ صرف روایتی ٹریڈیشنل مارکیٹ کے اوپر ان کا امپیکٹ ہوگا، کوئی بری یا اچھی اپڈیٹ ہوتی ہے، بلکہ اس کا امپیکٹ کرپٹو مارکیٹ تک بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔